अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से। मैं हूं आपके साथ शुमाइल अरशद। सियासी जमातों ने अपनी सियासी सरगर्मियों का सिलसिला तेज़ कर दिया है। जलसे और जुलूसों से वोटर्स को अपनी जानिब राग़िब करने की कोशिशें की जा रही हैं, जतन किए जा रहे हैं। आज पीपल्स पार्टी की जानिब से मिट्टी में जलसा किया गया, जिससे पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने खिताब किया और उनका कहना था कि आज भी पीपल्स पार्टी का वही मंशूर है कि रोटी, कपड़ा और मकान। उन्होंने ये भी कहा कि बाकी जमातें सिर्फ दावे ही कर सकी, लेकिन वाहिद पीपल्स पार्टी एक ऐसी जमात है जो कि वाकई आवाम को रिलीफ देने में कामयाब हुई है और आगे भी हुकूमत में आने के बाद आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। आज हमने ये भी देखा कि मुराद अली शाह ने जब जलसे आम से खिताब किया तो उनका ये दावा था कि बिलावल भुट्टो के अलावा कोई मुल्क का अगला वज़ीर आज़म नहीं हो सकता है। तो सियासी सरगर्मियाँ पीपल्स पार्टी ने अपनी तेज़ कर दी हैं, लेकिन नून लीग भी किसी से पीछे नहीं है। नून लीग ने भी सिंध में डेरे जमा लिए हैं। नून लीग का एक वक्त अब से कुछ दिन पहले कराची आया भी था और पीपल्स पार्टी से भी मुलाकात हुई। इसके अलावा MQM से भी उनकी मुलाकात का सिलसिला जारी रहा। अब देखना होगा कि नून लीग के सिंध में कामयाबी के कितने फ़ीसद इम्कानात हैं। और एक खबर आज हमने ये भी देखी कि तोशा खाना स्कैंडल में चेयरमैन PTI के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। फिर मुनिस इलाही को भी इश्तिहारी करार दे दिया गया है और उनकी जायदाद कुर्की का अमल भी शुरू हो गया है। तो इलेक्शन से पहले जो सियासी हालात बदल रहे हैं, इसका आज के प्रोग्राम में हम तजिया लेंगे। साथ ही साथ IMF से मुज़ाकरात हैं जो कि आखिरी मराहिल में दाखिल हो गए हैं और हुकूमत पाकिस्तान पुरुम्मीद है कि ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे। ये पॉलिसी मुज़ाकरात हैं जो कि 15 नवंबर तक जारी रहेंगे। मुआशी माहिरीन ने स्टॉक एक्सचेंज में आज एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ है और एक तारीख रकम हुई है। पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज 56,000 की हद को अबूर कर गया है। मुआशी माहिरीन का ये कहना है कि जो IMF मुआहदे के असरात हैं वो दिखना अब शुरू हो गए हैं। लेकिन अब जो एक आम आदमी का सवाल ये है कि आए रोज़ स्टॉक मार्केट में नए से नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, IMF से मुआहिदा होने की उम्मीद भी है, लेकिन एक आम आदमी के हालात जू के तू हैं। जो महंगाई है वो वहीं की वहीं है। आम आदमी के हालात में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो क्या आइंदा आने वाले दिनों में एक आवाम के हालात बदलेंगे, आवाम को कुछ रिलीफ मिलेगा? क्या बिजली, गैस, इसके अलावा महंगाई में कुछ कमी होगी या सिर्फ उधर स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड बनेंगे और इधर महंगाई के रिकॉर्ड कायम होते रहेंगे? इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। साथ ही साथ इसराइल के जंगी जराइम अब शर्मनाक हद तक संगीन हो गए हैं, बदतरीन हो गए हैं। अल-कुद्स और अल-शिफा जो कि गज़ा के 2 बड़े अस्पताल हैं, मुकम्मल तौर पर गैर फाल हो गए हैं। बड़ी अफसोसनाक एक खबर हमने आज ये सुनी कि 6 नौज़ायदा बच्चे ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से शहीद हो गए। जो अस्पताल हैं वो मुर्दा खानों में तब्दील हो रहे हैं। शोहदा की तादाद 11,000 से बढ़ गई है और इसमें एक बहुत बड़ी तादाद मासूम बच्चों की भी है। इस्लामी मुमालिक इजलास करते रहे और उधर इसराइल अपनी सफ़ाकाना कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है। आखिर अब आगे होगा क्या और इस मसले का हल आखिर निकलेगा कैसे? एक ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो मुल्क में जारी सियासी गहमा गहमी, इसके अलावा IMF से मुज़ाकरात की उम्मीद, लेकिन आम आदमी की ज़िंदगी पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, इसकी क्या वजह है? और साथ ही साथ जो गज़ा की सूरत हाल है, इस पर अपने मेहमानों से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अपने मेहमानों से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद काशिफ रफ़ीक हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ लाहौर मुनव्वर भट्ट और ब्यूरो चीफ कराची इम्तियाज़ खान फारान साहब। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले काशिफ बताइएगा, आज हमने देखा कि पीपल्स पार्टी ने मिट्टी में पावर शो किया और ये दावा कर लिया है कि अगला वज़ीर आज़म जो है वो पीपल्स पार्टी से होगा और बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म होंगे अगले, जबकि नून लीग का अपना दावा है। आपको क्या लगता है? और जो सिंध में ख़ास तौर पर डेरे नून लीग ने जमा रखे हैं, आपको लगता है कि कामयाबी के कुछ इम्कानात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुमाइला, ये सियासत है। सियासत में अगर हर कोई हार की बात करेगा या अपने मद्दे मुकाबिल से पीछे रहने की बात करेगा तो उसके साथ जुड़ेगा कौन? जो सियासी सूरत हाल है इसमें तो पीपल्स पार्टी शद्दोमत से ये बात कह रही है कि वो हुकूमत बनाएगी, जबकि यहाँ पे राय आमा नून लीग के लिए हमवार की जा रही है। और इसके लिए जो मेरी शुनीद है, भट्ट साहब इसको एंडोर्स कर दें या तस्दीक कर दीजिएगा मेरी, कि नून लीग ने इलेक्टेबल्स को अपने साथ लेने के लिए शमूलियत का सिलसिला शुरू कर दिया है। ये वो इलेक्टेबल्स हैं जो हर दौर में दौरे हुकूमत में रहे हैं।
یہ کاف لیگ کا دور ہو، پیپلز پارٹی کا دور ہو، یہ تحریک انصاف کا دور ہو یا نون لیگ کا دور ہو، اور پھر نون لیگ کے دور اگر آ جاتا ہے تو اگر آپ الیکٹیبلز کو لے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ طے کر رہے ہیں کہ آپ نے کسی ایسے طریقے سے سیاست میں جانا ہے کہ آپ نمبر گیم زیادہ کر لیں اور اپنی حکومت بنانے کے میں کامیاب ہو جائیں۔ پیپلز پارٹی اپنا وزیر اعظم لانے کے لیے ہے، پنجاب اپنا وزیر اعظم لانے کے لیے ہے، مسئلہ ان دونوں کا صوبے کا نہیں ہے، مسئلہ مرکز کس کو چاہیے۔ میں تو اس بات پہ کنونس ہوں کہ جتنا ہارڈ ٹائم شہباز شریف صاحب نے بطور وزیر اعظم گزارا پی ڈی ایم کی حکومت میں، اور جتنے صبر سے انہوں نے گزارا اور جتنی مشکل سے گزارا، اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کا حق بنتا ہے کہ ان کو آسانی کے ساتھ وزارت عظمیٰ دی جائے۔ لیکن میرے پاس جو خبر ہے شمائلہ جی ابھی تک کی، کیونکہ یہاں تو آپ کو پتا کہ 15 دن میں کہانی الٹی ہو جاتی ہے، پتہ نہیں لگتا کہ کیا اس سے کیا ہو گیا کہانی کا معاملہ، تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ نون لیگ مرکز میں حکومت بنائے گی اور پیپلز پارٹی شاید اپوزیشن میں بیٹھے گی، اور تحریک انصاف جو ہے جو تیسری پولیٹیکل قوت کے طور پہ سامنے آئی ہے، کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے پی ٹی آئی کی جو تھرڈ پولیٹیکل فورس ہے اس کو کرش کیا جائے، یا اپنے ساتھ ملا لیا جائے، یا نون لیگ کے ساتھ ملا لیا جائے، یا آئی پی پی میں بھیج دیا جائے، اور تاکہ وہ الیکشن ہار جائیں یا اس طریقے سے ہو جائے کہ ان کا پولیٹیکل جو سینیریو ہے وہ کم ہو جائے۔ اب دیکھیں کیا حالات بنتے ہیں، لیکن اگر نواز شریف صاحب بلوچستان دورے پہ جا رہے ہیں اور نواز شریف صاحب جام کمال صاحب بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں اور شمولیت میں ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، تو پھر تو یہ طے ہو گیا کہ جن لوگوں نے نون لیگ کو چھوڑا تھا مشکل وقت میں اور جا کے تحریک انصاف کا حصہ بنے اور تحریک انصاف کی حکومت میں انہوں نے مائلیج لی، اس کا مطلب یہ ہے کہ نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو، وہ ان تمام اکابرین کو اپنے ساتھ ملا رہی ہے تاکہ ہم حکومت کر سکیں۔ میرا صرف ایک سادہ سا سوال ہے کہ اگر انہی خانوادوں نے ہر دور حکومت میں رہنا ہے تو پھر احتساب کس کا ہونا ہے؟ صحیح، پھر احتساب کا نعرہ کیوں ہے؟ یعنی کہ اگر وفاداری تبدیل ہو جائے ہر چیز کلیئر، صحیح، اور اگر وفاداری تبدیل نہ ہو تو پھر مسائل۔ آخری ایک جملہ شمائلہ، جی میں دیکھ رہا تھا جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ مونس صاحب کے اشتہاری وارنٹ اور ان کی جائیداد کی کرکی ورکی شروع ہو گئی ہے، میں نے کہا کہ اس ملک کے انصاف کا بھی کیا عالم ہے، یہی سب کچھ تو ماضی قریب میں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوتا رہا ہے، ٹھیک ہے، پھر پلیٹ میں رکھ کے ہر چیز واپس آ گئی۔ صحیح، اللہ کرے کہ مونس الہی صاحب کا ٹرائل حقیقی معنوں میں ہو، نہ کہ ایک پریس کانفرنس کے بعد ہر چیز ختم ہو جائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا منور، آپ ہمیں بتائیے گا، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اپنے اپنے دعوے ہیں کہ اگلا وزیر اعظم ان کا آنے والا ہے، لیکن زمینی حقائق کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، زمینی حقائق کا فیصلہ تو وقت آنے پہ پتہ چلے گا۔ فی الحال جو نون لیگ نے پینیٹریشن شروع کی ہے سندھ کے اندر اور بلوچستان میں، وہاں پہ انہوں نے اپنی ریوائیول کی کوشش جو شروع کی ہے، وہ مجھے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے لیے کافی پریشان کن ہے۔ اور پیپلز پارٹی جو کہ سندھ میں بہت مضبوطی کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، اگر یہ راول پنڈی کی سرپرستی انہیں اسی طرح حاصل رہی تو مجھے یہ کہتے ہوئے ذرا دلیری کرنی پڑی کہ شاید سندھ بھی پیپلز پارٹی کے پاس نہیں رہے گا۔ اگر آپ ماضی بعید میں جائیں، جب پیپلز پارٹی اپوزیشن میں تھی 20 سال پہلے، تو سندھ میں مسلم لیگ نون کی کولیشن گورنمنٹ تھی اس کے ساتھ، ایم کیو ایم کے ساتھ مل کے۔ ایم کیو ایم اپنی ریوائیول کا مطالبہ منوا چکی ہے، اور سندھ میں ایم کیو ایم کی 40-50 کے قریب ایم پی اے کی سیٹیں ماضی میں رہی ہیں۔ اگر کراچی، حیدرآباد اور سکھر، ان ایریاز میں ایم کیو ایم اپنی وہ سیٹیں جو کہ قائد تحریک کے زمانے میں ان کو حاصل ہوتی رہی ہیں وہ مل گئی، تو 40-50 سیٹیں ان کی، کوئی جی ڈی اے کی 8-10 سیٹیں نکل آتی ہیں، وہ 8-10-15 سیٹیں جو نون لیگ بھی نکال لیتی رہی ہے۔ پھر پیر پگارا صاحب کے پاس بھی کوئی ہے، کوئی 2-4-6 سیٹیں ان کے پاس بھی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جمعیت علماء اسلام اور اے این پی بھی وہاں پہ موجود ہے۔ تو اگر یہ ساری سیٹیں کیلکولیٹ کرے اور نون لیگ جو کہ پلان بنا کے، مجھے تو لگ رہا ہے کہ پلان بنا کے بیٹھی کہ سندھ کی حکومت بھی اب ان کے پاس ہونی چاہیے، تو
70 سے 80 سیٹوں کا تو وہ ٹارگٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ صحیح، فرحان صاحب رہنمائی فرمائیں گے کہ سندھ میں حکومت بنانے کے لیے کم از کم کتنی سیٹیں چاہیے۔ ٹھیک ہے، جو مجھے پتا ہے وہ 150 کے قریب شاید سیٹیں ہیں صحیح، سندھ اسمبلی کی، اور 80 کا فگر بڑا محفوظ ترین ہے۔ اگر یہ الائنس 80 کے قریب ایم پی ایز اپنے بنا لیتا ہے تو پھر سندھ میں مراد علی شاہ صاحب جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر ہوں گے۔ ابھی تو وہ آج انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر بلاول صاحب ہوں گے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ بھی جس طریقے سے یہ کام تیزی سے جاری ہے اور جس طریقے سے پیپلز پارٹی ریئیکٹ کر رہی ہے ہاں، تو وہ لگتا ہے کہ بھی انہیں سندھ بھی ہاتھ سے جاتا ہوا دکھائی دے رہا۔ بہرحال زرداری صاحب ایک وزڈم والے آدمی ہیں، وہ ضرور اس معاملے میں اپنا کردار ادا کریں گے، اور کوشش ان کی ہوگی کہ وہ اگر مرکز میں انہیں حکومت نہیں ملتی تو سندھ کی حکومت ان کے پاس ضرور ہونی چاہیے۔ اور بلوچستان میں آپ کو گارنٹی کر سکتا ہوں ان حالات میں کہ بلوچستان میں مسلم لیگ نون کی کولیشن گورنمنٹ بنے گی۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے، اور اسی طرح کیپی میں بھی کولیشن گورنمنٹ ہوگی۔ صحیح ہے، اب یہ فرحان صاحب یہ دیکھیں کہ وہ اب کدھر جاتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، فرحان صاحب سے پرانے قائد کے ساتھ چلتے ہیں یا نئے قائد کے ساتھ وہ کھڑے ہوتے ہیں؟ صحیح ہے، کاشف کیا کہہ رہے ہیں جلدی سے بتائیں۔ فرحان صاحب سے آنسر ایک جملہ، ہاں ہاں، جن کی حمایت کا محترم منور بٹ صاحب نے کہا ہے نا، وہ تو 2 تائی اکثریت بھی دلوا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے فرحان صاحب، آپ آج نشانے پہ بتائیں، دونوں کا جواب دیں۔ اور دوسرا یہ کہ نون لیگ نے بشیر میمن کو سندھ میں ٹاسک دے رکھا ہے کہ لوگوں کو اس طرف لانا ہے، نون لیگ کی طرف، کیا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ سندھ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ہاتھ سے نکل سکتا ہے؟ دیکھیں بشیر میمن کو جو ٹاسک دیا گیا ہے نا، میں سمجھتا ہوں بنیادی طور پہ یہی غلطی کی گئی ہے، کیونکہ وہ نان پولیٹیکل آدمی ہیں، اور نان پولیٹیکل آدمی کے اوپر ٹرسٹ کرنا، اب یہ کہ ایف آئی اے کی ڈی جی شپ تھی، اب اس بنیاد پہ رکھا جائے، ان کے بھائی ضرور پولیٹکس میں، اور یہ باثر خاندان ہے، ایسا نہیں ہے کہ باثر فیملی نہیں ہے، پیسے کے لحاظ سے بھی اور لحاظ سے باثر فیملی ہے، لیکن اب جب آپ بیوروکریسی سے نکل کے آئے ہوں، کسی فورس سے نکلے، کل ہم کافی ٹائم ساتھ تھے، یہ سارے جو مسلم خواجہ سعد رفیق، سردار ایاز صادق، بشیر میمن، ہمارے کھیلداز کوہستانی صاحب وغیرہ، تو کلب میں بھی تھی، اور کلب میں بھی یہ کافی ساری ڈیٹیل گفتگو رہی اس معاملے میں۔ تو بشیر میمن ایک نان پولیٹیکل ہے، ان پر ٹرسٹ کرتے ہوئے لوگ تھوڑا سا ہچکچا رہے ہیں، شاید مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ نے ان کو اس لیے لے کر آئے کہ یہ نئی انٹری ہے، تو اس کی وجہ سے جو ایک اختلافات ہوتے ہیں تنظیم میں وہ شاید رک جائیں گے، لیکن رکے نہیں ہیں۔ یہ بالکل ایم کیو ایم والی صورتحال ادھر آ گئی ہے کہ مسلم لیگ نون کا ایک ایکٹیوسٹ جو دھڑا ہے وہ ابھی تھوڑا اس میں تحفظات کا شکار ہے۔ اور تو میں سمجھتا ہوں کہ اور پھر بشیر میمن صاحب کے ساتھ ایک معاملہ یہ ہو گیا کہ انہوں نے جو ایک اچھی اپنی فورس کے اندر ایک اچھی ریپو کے ساتھ جو اپنی لائف گزاری تھی، اب وہ کوشچن ہو گئی ہے، کیونکہ کل بھی 2-3 جگہ بات آئی، کیونکہ ابھی انہوں نے جوائن کر لیا، تو اب جو انہوں نے پی ٹی آئی گورنمنٹ کے اندر جو کچھ کیا تھا وہ ان کی اونیسٹی پہ نہیں جاتا، پارشلٹی کے اوپر جا رہا ہے، جو یہاں پر ایک بات ہو رہی ہے۔ اور دوسری میں اپنے دونوں بھائیوں کے لیے یہ ہے کہ کل دوپہر کا کھانا خواجہ سعد رفیق، سردار ایاز صادق، یہ کوہستانی صاحب اور یہ جو مسلم لیگ نون کے لوگ آئے ہوئے تھے، انہوں نے حضرت علامہ خورشید احمد شاہ صاحب کے گھر پہ لنچ کیا ہے، اور کافی ٹائم ایکسپینڈ کیا ہے، اور بہت ساری گفتگو رہی ہے۔ جو میں پہلے کہتا ہوں کہ خورشید شاہ نواز شریف صاحب کے بہت قریبی، جو اگر دوستی دیکھا جائے پیپلز پارٹی میں، شاید میں سمجھتا ہوں آصف زرداری سے بھی زیادہ دوستی ان کی نواز شریف صاحب کے ساتھ ہے۔ اب رہ گئی بات کہ سندھ کے اندر کیا صورتحال بنتی ہے۔ سندھ میں دیکھیں یہ جو بات آج شرجیل میمن نے کہی، بلاول بھٹو بھی کہتے ہیں، اور یہ بات جو آتی ہے ایم کیو ایم کے ساتھ جو کمبینیشن ہے وہ اگینسٹ جاتا ہے۔ جب ماضی میں 96 میں پہلی مرتبہ انٹری ڈالی تھی نواز شریف نے ایز اپوزیشن لیڈر، اس وقت ظاہر ہے کہ اس وقت ہم ساتھ ہوتے تھے، یعنی یہاں کافی ساتھ گئے، انٹیریئر بھی وزٹ کیا، مقبول شیخ اس وقت جو امتیاز شیخ کے بھائی ہیں وہ سب آئے تھے، تو لیاقت جتوئی اس وقت وزیر اعلیٰ بنے تھے، بعد میں ان کی حکومت کو ختم کر کے چیف ایڈوائزر کے طور پہ غوث علی شاہ کو لایا گیا تھا، ٹل جب 99 کا کو ہو گیا تھا پرویز مشرف صاحب کا۔ یہ کمبینیشن جو یہ بتا رہے ہیں ابھی جو بٹ صاحب نے کیا ہے، کراچی میں بھی اس طرح نظر نہیں آ رہا۔ دیکھیں ایم کیو ایم اور نون کا ملاپ ضرور شروع ہوا ہے، لیکن ایم کیو ایم یہ قائد تحریک والی ایم کیو ایم نہیں ہے، اب یہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں، خالد مقبول فرنٹ پہ ہوتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو مین کردار ہے مصطفیٰ کمال صاحب کا اور جو ڈاکٹر فاروق ستار صاحب ہے ان کا ہے۔ اس حوالے سے تحفظات پائے جاتے ہیں کافی سارے خود ایم کیو ایم کے اندر۔ اب ایم کیو ایم اس طرح ایکٹیو ہوتی ہے
नहीं होती तो मैं तो 40-50 सीटें हो सकता है जो काशिफ बोल रहे थे इस हिसाब से तो हो जाएंगे सारी चीज़ें। और जहाँ तक जीडीए की बात है, जीडीए में देखें एक ही मैं नहीं बोल रहा था सर, भट्ट साहब ने कहा है। हाँ भट्ट नहीं साहब तो ने आपने कहा है। उसको फॉलो मेरे पे ना डाले। आपने स्टेप किया था ना उसको, क्योंकि पीर पगारा साहब का भी जो मैंने है आपको याद कराया है। नहीं बिल्कुल सही है। तो जीडीए के पास भी उस तरह की सीटें नहीं थी। और जहाँ तक जेयूआई है, जेयूआई ने उस दौर में ही जब ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनी थी, जब कुछ नशिस्तें ली थी, तो उस तरह का कॉम्बिनेशन अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहा कि इस तरह से कि तेजी के सिंध में कोई। और देखें नवाज शरीफ, मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी अपोजिशन की इतनी मजबूत जमात है कि वो किसी को आसानी से हुकूमत करने नहीं देगी। और नवाज शरीफ इस बात को समझते हैं, वो पीपल्स पार्टी को कम से कम कहीं ना कहीं इंगेज करके रखेंगे, अपने अगेंस्ट इस तरह खड़ा नहीं करेंगे कि वो काम करना उनको। काशिफ क्या कह रहे हैं, बात मुकम्मल करें फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। मैं कह रहा हूँ कि आप देखें, इम्तियाज फरहान साहब ने जिस वक्त देखा ना कि हिमायत की बात भट्ट साहब ने की है, ये खुल के पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स का दिफा नहीं कर पा रहे हैं। नहीं भाई देखें चलें भाई काशिफ, हमें किसी का दिफा नहीं करना। सोच बदल गई है। खैर एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम ये सुन रहे हैं कि मईशत अपने पैरों पर खड़ी हो गई है, मुल्क डिफॉल्ट से निकल आया है, लेकिन अवाम वहीं खड़े हैं और मुंह देख रहे हैं कि हमें इससे क्या मिला। इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। IMF से मुज़ाकरात आखिरी मराहिल में दाखिल हो गए हैं और उम्मीद भी है कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे। फिर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी आज ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई, नई तारीख रकम हुई है, लेकिन अवाम के हालात जूं के तूं हैं। अवाम इसी इंतज़ार में हैं कि आखिर हमें कब रिलीफ मिलेगा, महंगाई कब कम होगी, क्योंकि महंगाई आसमानों को छू रही है। मुनव्वर साहब, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तो बन रहे हैं, लेकिन जो महंगाई का रिकॉर्ड है वो ख़त्म नहीं हो रहा, वो नहीं टूट रहा। आखिर कैसे इस पर काबू पाया जाएगा? देखिए, ये काबू पाने वाले उन्हें काबू पाना है। अभी फिलहाल मुझे लग रहा है कि ये स्ट्रेटजी का हिस्सा है। बतौर एक तालिब इल्म के मुझे इस बात का पता है कि जब स्टॉक मार्केट जो है वो ग्रो कर रही होती है, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड कायम कर रही होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी करेंसी मजबूत हो रही है, आपकी इकोनॉमी मजबूत हो रही है। लेकिन यहाँ पे जो अमली तौर पे सूरत हाल ये है कि आए दिन रुपया जो है एक आध डॉलर के मुकाबले में एक आध रुपया कम हो रहा है, उसकी वैल्यू बढ़ रही है, डॉलर की बढ़ रही है, रुपए की कदर उसमें कमी हो रही है। तो ये वाला हैरान कुन मामला है। अगर जितने भी मुआशी माहिरीन है उनकी बातें सुनी है, प्रोग्राम्स में भी आते हैं, उनके कॉलम भी छप रहे हैं, बहुत सी चीजें हो रही हैं, इसके बावजूद ये वाली चीज जो है ना वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रही। इकोनॉमी ग्रो कर रही है, स्टॉक आपकी रिकॉर्ड कायम कर रही है, रुपया गिर रहा है। तो ये वाला जो है मामला, इसमें सिवाय इसके और कुछ नहीं है कि ये हुकूमत डिलिबरेटली रुपए की कीमत को घटा रही है ताकि जो है IMF के साथ मामलात में उनको आसानी रहे। अवाम का मसला न पहले था न अब है, वो इकोनॉमी हमारा इशू था और इकोनॉमी के ऊपर ही सारी चीज़ें हो रही हैं। इकोनॉमी को किस तरीके से रिवाइवल करना और अपने रिजर्वियर किस तरीके से बढ़ाने, ये वाला मामला चल रहा है। फिलहाल अवाम को रिलीफ मिलने की कोई, मुझे कम से कम फिलहाल इन हालात में कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। हुकूमत के पास बाहर एक चांस ये था कि वो अपने अफसरान को मार्केटों में लाए, उनके जो जुडिशल अफसर हैं जो अपना मार्केट कमेटियों को कंट्रोल करते हैं, अशया खुरोनोश की कीमतों को जो चेक एंड बैलेंस करते हैं, वो उनको बाहर लेके आए और वो डेली का जो रेट निकालते कि चिकन का रेट ये होगा, सब्जी फलां सब्जियों का रेट ये होगा, दालों का रेट ये होगा, राइस का ये है, दूध का ये, हर चीज़ की एक रेट लिस्ट डेली की बुनियाद पे निकलती है डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर से और वो मंडियों में वो पहुंचती है और वहाँ से उसके मुताबिक वो चीज़ों की फरोख्त होनी चाहिए। सही है। मंडियों में शायद होती हो, लेकिन बाजारों में आम जहां से कंज्यूमर चीज खरीद रहा है वहां पे उसको हर चीज महंगी मिल रही है। तो ये स्वयं बद इंतजामी के और कुछ नहीं है। डॉलर वाली प्राइस के ऊपर मैंने आपको गुजारिश की है, इससे पहले भी कुछ अर्सा पहले भी ऐसा हुआ था जबकि पाकिस्तान का रुपया जो है वो स्ट्रांग था और एक्चुअल प्राइस जो है वो डॉलर की को 150 के करीब 140 150 के करीब बन रही थी, लेकिन हुकूमत ने
80 روپے کے قریب اس کی وہ ٹریڈ رکھی ہوئی تھی ڈالر کی. تو ٹھیک ہے. یہاں پہ بھی اب مجھے کوئی گمان نہیں رہا باقی رہا اس ٹائم پہ ڈالر جو ہے وہ 250 کے اندر ہونا چاہیے, لیکن حکومت ڈیلیبریٹلی 40 روپے زیادہ رکھی ہوئی ہے قیمت, تاکہ جو ہے وہ سیونگ بڑھے اور لوگ جو ہے وہ بلا وجہ خریداریاں نہ شروع کر دیں, جو لگژری آئٹمز ہیں اس کے اوپر نہ جائیں, وہ لوگ نان نفقے کے اوپر ہی رہے, روٹی دال روٹی کے چکر میں رہیں گے, کوئی اور کام نہیں کریں گے. تو یہ اس کو انگیج کیا, ورنہ ان حالات میں جبکہ ہماری سٹاک آسمان کو جا رہی ہے, عوام کو ریلیف نہیں مل رہا, تو یہ اس کی کوئی منطق باقی نہیں. امتیاز صاحب, آپ بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ عوام کو حقیقت نہیں بتائی جا رہی جو کہ ابھی منور صاحب کہہ رہے ہیں, لائن رکھا جا رہا ہے؟ دیکھیں بالکل کسی حد تک بات صحیح کہہ رہے ہیں. میں انتہائی انفارچونیٹ ایک بات کہوں گا کہ پاکستان کے اسٹاک پہ پوری دنیا میں کہیں اعتبار نہیں کیا جاتا. یہاں پہ اسٹاک کو اوپر لے جانے اور نیچے لے جانے میں صرف اور صرف بروکر اور ان کو اوپر کی ڈائریکٹیوز کا وہ ہوتا ہے کہ اوپر سے کیا ڈائریکٹیوز آ رہی ہیں جن سے وہ لنکڈ ہوتے ہیں, جن سے ساری بھٹا بٹاتے ہیں. پرویز مشرف کے دور میں میں نے 3-4 مرتبہ دیکھا کہ لوگوں نے روتے ہوئے, اور ایک آدھ دو نے خودکشیاں کی تھی اس وقت, اور یعنی کہ ایک دن میں 30-40 ارب روپے کا لوگوں کا نقصان ہوا, بھٹا بیٹھا اوپر لے کے گئے. یہ انفارچونیٹ پاکستان کے اسٹاک پہ میں بہت یہ عجیب سی بات کر رہا ہوں, لیکن میں بالکل میں اپنے تجزیے کی بنیاد پہ بھی کہہ رہا ہوں, انفارمیشن کی بنیاد پہ بھی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اسٹاک پہ پوری دنیا میں کہیں اعتبار نہیں کیا جاتا کہ یہ اوپر جا رہا ہے تو بہت زبردست علامت ہے اور نیچے جا رہا ہے تو تباہی کی علامت ہے, کیونکہ پوری دنیا کے جو آبزرورز ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں, اور جو ہمارے اکنامکسٹ ہیں بدقسمتی سے ہمارے اکنامکس بھی انسپائرڈ ہوتے ہیں, اور یہ کہیں نہ کہیں سے کیلکولیٹ ہو رہتے ہیں. کسی بھی سیاسی جماعت سے ان کا تعلق ہو, کسی بھی جگہ سے تعلق ہو, یہ بات آپس میں کیلکولیٹڈ کرتے ہیں. ایک آدھ دو اکنامکسٹ آپ کو ملیں گے جو ریئل ڈیبیٹ کر رہے ہوں گے. پاکستان کے ہر دوسرے بزنس مین کو دیکھیں گے جو انڈسٹری سے وابستہ ہو, خاص طور پر امپورٹ ایکسپورٹ سے وابستہ ہو, اس کے منہ سے آپ کو خیر کا جملہ کبھی نہیں ملے گا. یار تباہ ہو گئے ہیں, بالکل کاروبار رہا نہیں ہے. آپ 10 سال پہلے کا اس کی اثاثے دیکھ لیں اور آج کے اثاثے دیکھ لیں, اور آپ اس کی پہلے کی صورتحال دیکھ لیں آج کی, پھر کہتے ہیں جی کیپٹل فلائی کر رہا ہے. کوئی مجھے ایک بزنس مین بتا دیں کہ جو کیپٹل فلائی کیا ہو اور جا کے وہ بنگلہ دیش کے اندر پارٹنرشپ ضرور کر رہا ہے, وہ بھی اس لیے کہ را مٹیریل کے حوالے سے, یا چائنا میں یا تائیوان میں یا کوریا میں بیٹھ کے وہ ایک پارٹنرشپ ضرور ہے اس کی کہ را مٹیریل کے حوالے, ادروائز یہاں سے کوئی کیپٹل فلائی نہیں کیا, کیونکہ انہیں پتہ ہے اس ملک میں جائیں گے تو تمام رموز انہوں نے پیدا کرنے ہوں گے. اور یہ جو بٹ صاحب کہہ رہے ہیں یہ بالکل لنک بنتا ہی نہیں ہے. جو ڈالر کا معاملہ آ رہا ہے, یہ ساری جو یعنی ایک دم تیزی سے نیچے آنے لگا تھا, پھر رک گیا, پھر معاملہ چل گیا. تو یہ جو کارٹیل ہے یہ کسی بھی سیاسی جماعت ہو, ابھی دیکھیں بہت بڑے کام ہو, جیسے سندھ میں بھی ہوا, پنجاب میں بھی ایسے ہی ہے کہ 4000 روپے من گندم کی قیمت آئی ہے. اٹ مینز کہ 100 روپے تو امدادی قیمت ہو گئی کلو کی, یا من سیر کی کہہ لیں, اور اسی طرح 425 روپے فی من گنے کے اوپر آئی ہے کہ 100-125 روپے تو یہ طے ہو گیا کہ چینی کی قیمت یعنی شوگر مل سے اتنی تقریباً ہوگی. تو یہ ہمارا پیسہ جو میں خود چونکہ گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں, یہ ہمارے پاس جب پیسہ آئے گا الٹیمیٹلی اس نے شہر میں آنا ہے شاپنگ کے لیے اور بہت سارے ان معاملات کے لیے. تو یہ ایک جو کیلکولیشن ہمارے اکنامی کی آتی ہے, وہ خدا را ہمیں یہ چاہیے کہ جو ریئل اکنامکس ہیں ان کی طرف سے جب یہ ساری صورتحال آئے گی تب یہ بات بنے. لیکن یہ تمام آپس میں اٹھ بیٹھ کر یہ سارے جو ہے نا یہ کیلکولیشن ہمارے پاس صحیح نہیں آ رہی. کاشف, وہی بات کہ کوئی بھی ریکارڈ بن جائے, کسی سے بھی معاہدہ ہو جائے, لیکن عوام کے حالات بد سے بدتر ہی ہوتے چلے جا رہے ہیں. شمائلہ, عوام کے حالات بد سے بدتر اس لیے ہوتے جا رہے ہیں کہ ہم حقیقت کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں. حقیقت کو تسلیم نہیں کریں گے تو مسئلے کا حل نہیں نکلے گا. یہاں پہ دولت کا فرق اتنا ہے کہ ایک غریب آدمی 25,000 روپے مہینے کے لیے پورا مہینہ نوکری کرتا ہے, اور پھر دوسری طرف ایسی اشرافیہ موجود ہے کہ وہ کسی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ویسے گیٹ ٹو گیدر میں 25,000 کا 2.5 لاکھ کا کھانا کھلا دیتے ہیں. اور بڑے بڑے سیاسی لوگ جو ہیں وہ بھلے کھائیں کم, لیکن وہ ایسے طریقے سے کھانا ارینج کرتے ہیں کہ 25-25 لاکھ تک ایک ڈنر چلا جاتا ہے. یہ اس پاکستان میں ہوتا ہے. تو آپ مجھے بتائیے دولت کا جو فرق ہے یہ کیسے ختم ہو؟ اب دولت کا فرق نہیں ختم ہوگا تو جو مرضی آپ کر لیں, غریب آدمی غریب سے غریب تر ہو رہا ہے, جو سفید پوش طبقہ تھا وہ ختم ہو گیا,
جو امیر ہے وہ امیر سے امیر تر ہو رہا ہے, وہ فیکٹریوں سے فیکٹری ملٹیپلائی کر رہا ہے, صحیح. پھر وہ اپنے پیسوں کو بچانے کے لیے یا پاورفل بیوروکریٹ سے پارٹنرشپ کرتا ہے یا پاورفل کوریڈور کے ساتھ تعلقات بناتا ہے, کچھ نہ بن پڑے تو پھر سیاست میں آ جاتا ہے, پھر سیاست کی آڑ میں وہ کاروبار کو گرو کرتا ہے. سو میں جو آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں, بتانا چاہ رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ اس ملک میں جو معیشت ہے اس کو انہوں نے صحیح لائنوں پہ استوار کیا ہی نہیں. یہاں پہ حلال حرام کی تمیز ختم ہو چکی, یہاں پہ احتساب کا عمل ہی نہیں ہے, جو مرضی لٹو پھٹو کھاؤ پیو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہاں پہ یہ روش چل رہی ہے. جو آئی ایم ایف کو نے ہم سے تقاضا کیا, آپ ذرا ان کی فہرست پڑھیں, اس فہرست کے اوپر عمل کر کے تو پاکستان ویسے ہی جو سا وہ ترقی کر جائے گا. کہ جناب آپ نے سبسڈی نہیں دینی پاور میں, آپ نے اپنے خرچے کم کرنے ہیں, آپ نے انکم بڑھانی ہے, آپ نے ادارہ جاتی اصلاحات کرنی ہے. یہاں پہ ادارہ جاتی اصلاحات کا عالم یہ ہے کہ پی آئی اے کا کسی کو پرواہ نہیں, وہ کما کیا رہے ہیں, لیکن ہر کسی کو یہ فکر ہے کہ میرا کوئی نہ کوئی رشتہ دار, بھائی بھانجا بھتیجا, میرا حلقے کا بندہ اس میں نوکری کر لے. صحیح. سو آپ جب آپ نے اپنی ذات کے محور اور مرکز کو سامنے رکھ کے پالیسیاں بنانی ہے تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ کیسے یہ معیشت ٹھیک ہوگی. اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کی دور حکومت میں ہمیشہ زرعی اجناس کی قیمتیں اوپر گئی ہیں, نون لیگ کے دور حکومت میں انڈسٹری کی چیزیں اوپر گئی ہیں, کیونکہ ان کا مائنڈ سیٹ انڈسٹریلسٹ ہے, ان کا مائنڈ سیٹ ایگریکلچر کا ہے. اچھا اب تحریک انصاف کی حکومت بیچ میں آئی تو ان کا ایک ہی موٹو تھا کہ یہ بتاؤ کہ جناب این جی او ٹائپ نظام کیسے چلے گا, ڈونیشن وہ کر دے, پرپوزل یہ بنا لے, پروجیکٹ ہم کر لیں, بلے بلے حکومت کی ہو جائے. ہم نے کوئی معاشی طور پہ سالڈ ہم نے کوئی پلان نہیں کیا. جس وقت یہ بات ہوتی ہے کہ مساق معیشت کریں, دیکھیں مساق معیشت اور اس کے بعد سی پیک پاکستان کی معیشت کی شہرگ ہے. جی کاشف, جب تک ہم اس طرح کے سالڈ فیصلے نہیں لیں گے ہماری معیشت جو ہے وینٹیلیٹر سے نہیں اترے گی, نہ انٹرنیشنل دنیا ہماری معیشت کو وینٹیلیٹر سے اترنے دے گی, بھلے آپ سٹاک ایکسچینج میں روزانہ ایک نئے سے نیا ریکارڈ بنا لیں. صحیح ہے. ایک بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو اسرائیلی جارحیت پر اقوام عالم کی شرمناک خاموشی ہے. اجلاس بھی اسرائیل کا کچھ نہ بگاڑ سکے, بات مطالبات اور مذمتوں سے آگے نہیں بڑھ پا رہی ہے. اس پر تجزیہ لیں گے اپنے مہمانوں سے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. غزہ میں انسانی المیہ جنم لے چکا ہے. انتہائی افسوسناک خبریں وہاں سے آ رہی ہیں. خاص طور پر اسرائیل نے اب اسپتالوں کو نشانے پر رکھا ہوا ہے. القدس اور الشفا جو کہ 2 بڑے اسپتال ہیں انہوں نے مکمل طور پر کام بند کر دیا ہے. آکسیجن سپلائی مکمل طور پر بند ہو گئی ہے. 9 مریض اور 6 نوزائیدہ بچے شہید ہو گئے ہیں. امتیاز صاحب, اجلاس بھی ہوئے, مذمتیں بھی ہو رہی ہیں, مطالبات بھی کیے جا رہے ہیں, لیکن کوئی اسرائیل کا کچھ بگاڑ نہیں پا رہا. دیکھیں شمائلہ, ایک ہوتی ہے جذباتی گفتگو, ایک ہوتی ہے بہت زبردست کہ جی آپ چیخ پکار مچا دیں, نعرے لگا دیں. کہتے ہیں حکمت جو ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ مسلمان اتنے ہیں, ہم ان کو پتہ نہیں کیا کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ جی بحث ہو گئے, ان کو کچھ بھی نہیں کر پا رہے. نہیں کیا کریں گے, کوئی ملک اگر کرنا بھی چاہے کیا کریں, آپ پوری دنیا میں جڑے ہوئے ہیں آپس میں. ایسا نہیں ہے, ماضی میں بھی آپ اٹھائیں گے نا, جب پرانے دور میں بھی کوئی ایک آپ اس طرح کی حکومت نہیں بتا سکتے مسلمانوں کی حکومت کہ کہیں کسی اور جگہ پہ کوئی پرابلم ہوئی ہو تو وہ امیجیٹ گھوڑے لے کے دوڑ گئے ہوں وہاں پر اور انہوں نے وہاں پہ جا کے کام دکھا دیا. ہر جگہ کام کرنا پڑتا ہے. آپ دنیا, یہ کوئی بزدلی والی بات نہیں ہوتی, بہت ساری چیزیں نہیں ہوتی. اور اگر میں یہ کہتا ہوں نا بہت سارے بات کرتے ہیں, مثال کے طور پہ کاشف کہتے ہیں جی افغانستان میں پتہ ہوئی, افغانستان سے کوئی آواز آئی ہے جو اسلامی مملکت بنی ہوئی ہے, کوئی بات دیکھیں ہم اپنے حکمرانوں کو یا لوگوں کو ملائن کرنا تو ضرور ہم شروع کر دیتے ہیں, مگر اس کے اوپر جاپان میں جب تباہی ہو گئی تھی تو کون آیا تھا, کیا کوئی آ گیا تھا ان کے اوپر چڑھ کے؟ کوئی جاپان کے لیے آ گیا؟ آج تک وہ فوج نہیں رکھ سکتا اپنی, آج بھی اس کو امریکہ شیلٹر دیتا ہے, اس کے پاس پیسے لیتا ہے. کوریا کے ساتھ کھڑے ہوئے, کوریا کے ساتھ کیا, اب یہ بات کریں گے تو لوگ کہیں گے کہ جناب آپ بزدلی والی بات کر رہے ہیں, یہ تو ہماری میراث نہیں رہی. اسلام, یہ بھائی اسلام حکمت کا ہے. قرآن کریم واحد کتاب ہے دنیا کی, واحد کہ جو حکمت کی کتاب ہے, اور یہ کسی کے پاس نہیں ہے. توریت, زبور, انجیل کے بائبل کے بارے میں نہیں کہا جاتا, یہ ہماری قرآن کریم کے لیے کہا جاتا ہے. تو یہ بات ٹھیک ہے, غلط ہو رہا ہے, اس میں بہت ساری توجیہات ہیں کہ کس نے کیا کیا, کیسے کیا, کیا
کتنے دن ہو گئے؟ 40 دن کے قریب ہو رہے ہیں، نہیں ہو رہے؟ اس کا مطلب ہے غازہ ایک بڑا شہر ہے یا نہیں ہے؟ اور یا تو ریزسٹ کر رہا ہے یا اس طرح سے معاملات ہو رہے ہیں. تو یہ ساری حکمت عملی اجلاسوں کے فائدے ہوتے ہیں. اس وقت اسرائیل کی کیلکولیشن چل رہی ہے. اتفاق نظر نہیں آیا نا جو شمائلہ، اس وقت اسرائیل کی جو کاشف ایک بات کرتا ہے نا، بالکل صحیح. آپ معاشی طور پہ اس وقت جائیں، ان کی فلائٹ کتنی ڈسٹرب ہے. اس وقت دنیا کے جس ملک کے اندر کوئی جیوش رہتا ہے وہ انتہائی خوف کا شکار ہے. خود اسرائیل میں رہنے والے جیوش خوف کا شکار ہے کہ جناب اگر اس کے اوپر ریٹیلیشن ہوگی، آج نہیں کل کچھ بھی ہو سکتی ہے کسی طرح سے. تو یہ بالکل بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ ظاہر ہے کہ ہمارے صرف مسلمان ہیں، وہاں ایک خاصی تعداد کرسچنز کی بھی ہے غزہ کے اندر، اور دوسرے بھی لوگ رہتے ہیں. کہ افسوسناک صورتحال ہے. اس کو کیسے لے کے نکلنا ہے، پریشر کیسے بننا. ظاہر ہے کہ جو کل اجلاس ہوا ہے اس کا فی الحال ہمیں امیڈیٹ نہیں نظر آ رہا نا. لیکن آج امریکہ نے کیا کہا؟ امریکہ نے کہا کہ اسپتالوں پہ بومبنگ غلط ہے، نہیں کرنی چاہیے. لیکن امریکہ کی بھی دوغلی پالیسی، امتیاز صاحب یہ بات تو ہے. ٹھیک ہے، منور صاحب کی جانب جائیں گے. منور صاحب، اب بات جو ہے وہ جنگ سے آگے بڑھ کر جنگی جرائم تک جا پہنچی ہے. اسپتالوں پر حملے کیے جا رہے ہیں، وہاں پر لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، آکسیجن سپلائی ختم ہو گئی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، یہ فرعون کی قوم ہے. اس میں جو اچھے لوگ ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام سے تعلق رکھتے ہیں، اور جو سخت دل ہے وہ فرعون سے تعلق رکھتے ہیں. تو یہ دونوں والا مکسچر ہے. اور جو جس قدر مظالم جو ہیں وہ فرعون نے کیے تھے، تو ایک وقت قرآن بتاتا ہے جی کہ بھی وہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے بچنے کے لیے تمام بچے قتل کرنے کا بھی حکم دے دیا تھا، اور ہم نے اسے بچا لیا. تو یہ والا معاملہ یہاں پہ اس قوم سے نرمی اور رحم کی توقع رکھنا، یہ تو حماقت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. لیکن میں اس بات کے اوپر جنہوں نے یہ جنگ چھیڑی ہے ان کو بھی کوئی تحسین کی نگاہ سے نہیں دیکھتا. انہوں نے جب ان کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی تو پھر انہیں پنگا لینا ہی نہیں چاہیے تھا. اگر وہ گریلا کاروائیاں کر کے دنیا کی توجہ اٹریکٹ کر سکتے تھے تو پھر اس طرح کر لیتے. یہ جنگ چھیڑ کے اب وہ پوری دنیا اسرائیل کے پاؤں میں پڑی ہوئی ہے کہ خدا کا واسطہ معاف کر دو، جنگ بندی کر دو، بچوں پہ رحم کرو، عورتوں پہ رحم کرو، بوڑھوں پہ رحم کرو، زخمیوں پہ رحم کرو، مریضوں کے اوپر رحم کرو. وہ رحم اپنی مرضی سے کر رہا ہے. اب وہاں پہ موت کے سائے پھیلے ہوئے ہیں، زخمی وہ بلک رہے ہیں دعائیوں کے لیے، بچے دودھ کے لیے بلک رہے ہیں، زخمی چیخو پکار کر رہے ہیں، لیکن شنوائی کرنے والا کوئی نہیں ہے. اب سوائے یہ ہے کہ بھی اللہ اسرائیل کے حاکم کے دل میں رحم ڈال دے، اور پھر وہ اپنی اس نسل کشی کی جو ارادے لے کے بیٹھا ہوا ہے، ورنہ مشکل نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، کاشف کی جانب جائیں گے. کاشف، آپ دنیا کے کسی ملک نے آ کے بڑھ کے نہیں روکنا. صحیح ہے. کاشف، آپ کیا کہیں گے حالات پر؟ دیکھیں جی، افغانستان نے اگر آواز نہیں اٹھائی تو یہ افغانستان کا معاملہ ہے. اللہ نے جس سے کام لینا ہے اسی نے بولنا ہے. مجھے یہ تسلی ہے کہ ہمارے سپہ سالار نے اس حوالے سے واضح پیغام دیا فلسطینی سفیر سے ملاقات کر کے. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں سراج الحق صاحب کو، مولانا فضل الرحمان صاحب کو، جنہوں نے تمام تر دباؤں کے باوجود وہ گئے، انہوں نے وزٹ کیے، حماس کے رہنما سربراہ سے جو ملے اسماعیل ہانیہ صاحب سے، اور اپنے گریونسز ان کے ساتھ نوٹ کروائے. طیب اردوان صاحب کا جو آج کا سٹیٹمنٹ آیا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ بڑا پرٹیننٹ سٹیٹمنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ جب تک غزہ کو فلسطین کا ٹیریٹری ڈکلیئر نہیں کی جاتی یا تسلیم واشنگٹن تسلیم نہیں کرتا، امریکہ تسلیم نہیں کرتا، اس وقت تک کوئی معاہدہ نہیں ہوگا. اور جنگ بندی جو ہے وہ واشنگٹن کو کروانی چاہیے. دیکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کیا ہے کیا نہیں. میرے بھائی نے کہا کہ اللہ اسرائیل کے حکمرانوں کے دل کو نرم کر دے اور جنگ بندی کرے. میں کہتا ہوں اللہ اسرائیل کو نیست و نابود کر دے. اللہ تعالیٰ ان غاصبوں کو نیست و نابود کرے گا انشاءاللہ. انہوں نے زیادتی کی، اللہ کسی زیادتی کرنے والے کو معاف نہیں کرتا، دیر یا بجلد. آج 40 دن سے وہ نہتے لڑ رہے ہیں. اسرائیل اپنی چیزوں کو فتح نہیں کر سکا، اپنے مغوی بازیاب نہیں کرا سکا. مذاکرات میں بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کے لوگ چھوڑنے کو تیار ہیں، آپ ہمارے لوگ چھوڑ دیجئے. ٹھیک ہے، یہی مستقل مزاجی سے جدوجہد جاری ہے. ٹھیک ہے.
صحیح ہے، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. میں آپ تینوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. کاشف آپ نے بالکل ٹھیک رہا ہے، کہا ہے کہ بے شک اللہ کسی زیادتی کرنے والے کو معاف نہیں کرتا ہے. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.